अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की सियासी और इक्तसादी सूरत हाल के हवाले से एक शो के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर अहमद साहब भी मौजूद हैं। उनकी एक्सपर्ट राय से इस्तिफादा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सलाम ज़ुबैर साहब। जी इम्तियाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम, और आपके नाजरीन को भी सलाम। सो मैं एक छोटा सा एक अहाता कर लूं कि आजकल पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है। तो उसके बाद फिर हम आपके जो स्पेशलाइजेशन है उसकी तरफ आते हैं। लोगों को बड़ा ज़रूरी है दोनों चीज़ें समझाना। तो एक तरफ तो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी निज़ाम जो है वो जोड़ तोड़ ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पर चल रहा है या चलाया जा रहा है, जिसमें उसूल ज़ाब्ते मसलहतों और हुक्मरानों की ख्वाहिशात के ताबे होकर रह गए हैं। अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, हुक्मरान हो, बड़ी सियासी जमातें हों, तमाम ने मिलकर जो खेल खेला फरवरी 2024 के इंतखाबात से कुछ पहले और कुछ और बाद तक, वो अभी जारी है। उसके तहत न सिर्फ ज़बरदस्त धांधली हुई इंतखाबात में, बल्कि आ, मखसूस नशस्तें भी जो पीटीआई के हिस्से में आनी थी वो भी एक बंदर बांट उनकी हो गई, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत। यानी उनके हवाले कर दी गई ये सीटें। और एक ऐसी सूरत हाल में जबकि सेनेट अधूरा था, नामुकम्मल था, उसमें 13 सीटें जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं उस पर इलेक्शन ही नहीं करवाया गया था। लेकिन अब मखसूस नशस्तें चूंकि दे दी गई हैं दूसरी जमातों को, फिर जोड़ तोड़ हुआ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, और वहाँ पे अब 21 जुलाई को सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं। और जनाब पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआई, वो सब जाहिर इस तरह कर रहे हैं कि जैसे उन्हें बड़े शदीद बड़े सख्त मुकाबले का सामना है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। मीडिया में खबरें भरी हुई हैं कि नशस्तों की खरीदारी के लिए पैसों की मुराआत की पेशकश भी जारी है, ताकि हुकूमत इवेंचुअली हुकूमत वहाँ पे तब्दील हो सके। धौंस धमकी का सिलसिला भी जारी है उस सूबे में जहाँ पे हुकूमत मुसलसल सरकारी अखराजात पर कंट्रोल करके तमाम तर जो मसाइल हैं उनके बावजूद कुछ फंड्स बचाने में भी कामयाब हुई है। जो मुजम्मिल असलम साहब हैं वहाँ के फाइनेंस एडवाइज़र, उनके बकौल ये प्राइमरी सरप्लस है जो वो जनरेट करने में कामयाब हुए। तो एक अजीब खेल जारी है जिसमें फ़ायदा उठाने वाले, ऐसे लगता है कि शर्म व हया से आरी, खुद को मज़ीद मजबूत करने में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ मईशत के साथ क्या हो रहा है? बजट पेश हुआ था हाल ही में। आईएमएफ के नाम पर गरीब आवाम का खून मज़ीद निचोड़ा जा रहा है। और सिर्फ गरीब आवाम भी नहीं है, बल्कि नए टैक्स और ऐसे नए ज़वाबित आए हैं जिसके ऊपर ताजिर बरादरी भी, सरमायाकार भी सरापा एहतजाज हैं। और बल्कि 19 जुलाई को तो लाहौर चैम्बर वालों ने हड़ताल का भी ऐलान किया है, और रावलपिंडी चैम्बर, इस्लामाबाद, कराची, सब ने उसकी हिमायत भी की है। तो जुबैर साहब, ये मैंने थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट बयान करने की कोशिश की कि आपके लिए और जो देखने वाले हैं उनको भी आसानी से समझने में मदद मिले कि मुआशी हालात कहाँ पे खड़े हैं। बहुत ज़बरदस्त तरक्की की बातें हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज, पता नहीं क्या क्या। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो ताजिर बरादरी हड़ताल कर रही है क्योंकि उनको कई बातें पसंद नहीं आई हैं। तो आप ये बताइए कि इक्तसादी हालात में भी क्या वैसी ही ज़ोर ज़बरदस्ती देखने में आ रही है जिस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती हमने सियासी निज़ाम में देखी, और जिसके नतीजे में अब पीटीआई को मुकम्मल तौर पे दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है? जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। अफसोस से मुझे आपसे एग्री करना पड़ेगा कि जैसे सियासी या कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशल मामलात में एक हमने फैसला किया हुआ है कि हमने जो जो मुस्तनद तौर तरीके हैं उन पे नहीं चलना, और हमने कोई ऐसी इनोवेशंस करनी है कि जिससे हमारे जो नैरो सेल्फ इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो आगे बढ़ें, और जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो पशे पुष्ट चली जाती हैं। तो वो जो माइंडसेट है वो
ہر وہ چاہے فورن پالیسی ہو، ڈومیسٹک پالیٹکس ہو یا اکانومی ہو، وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تینوں جگہ آپریٹ کر رہا ہے. تو چونکہ ہمارا جو مین موضوع ہے وہ معاشیت اور اکانومی کا ہے، تو میں اس کی طرف آتا ہوں اور آپ کے ناظرین کے لیے گوش گزار کرتا ہوں کہ تقریباً آج سے 1 مہینہ پہلے ہمارے مشترکہ دوست شاکر شرانی نے ایک مضمون لکھا تھا ڈان میں، اور اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو پچھلے 3 سال کی جو اوسطاً گروتھ ریٹ ہوئی ہے وہ 1.7% ہے، اور یہ 1952 سے کے بعد کم ترین ہے. 3 سالہ اوسطاً ایوریج گروتھ ریٹ لوئسٹ ہے یہ 1952 کے بعد. دوسری جو اہم بات ثاقب نے ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ ایک ایوریج پاکستانی کی جو قوت خرید، جسے پرچیزنگ پاور کہتے ہیں انگلش میں، وہ 58% سے کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو انمپلائمنٹ ہے وہ 18 ملین لوگوں کی ہے، جو 22% بنتی ہے لیبر فورس کی، اور اس میں جو یوتھ انمپلائمنٹ ہے 15 سے 24 سال کے جو نوجوان ہیں وہ 29% ہے. یہ بڑے خطرناک مطلب انڈیکیٹرز ہیں، اور ان معاملات سے ہمیں یعنی ایک سوشل انریسٹ اور ایک ٹرموائل کا خطرہ رہتا ہے اس طرح کی جب چیزیں ہوں. اور ایک اور اہم چیز جو تھی وہ یہ کہ پاورٹی جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 13 ملین لوگ مزید پاورٹی لائن میں کے نیچے چلے گئے ہیں. تو اوور آل جو پاکستان کی لوگ عوام جو ہیں پاورٹی سے نیچے، وہ 107 ملین لوگ ہیں پاورٹی لائن سے نیچے. تقریباً آپ سمجھیں کہ ہماری آبادی کا آدھا حصہ جو ہے وہ 50% سے کم ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو نمبرز میں نے بتائے آپ کو، یہ ایسے نہیں کہ خامخواہ مطلب نمبر بتا دی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اکانومی جو ہے وہ 2 چیزوں سے چلتی ہے ساتھ. اگر اکانومی میں پرچیزنگ پاور نہیں ہے، مطلب جو عوام ہیں ان کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں، ان کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو وہ مارکیٹ میں جا کے مختلف اشیاء نہیں خرید سکتے. اگر وہ انمپلائڈ ہیں، پاورٹی سے نیچے ہے، ان کی پرچیزنگ پاور گر گئی ہے، تو وہ مارکیٹ میں نہیں ہے. وہ چیریٹی کے تو قابل ہو سکتے ہیں، اہل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مارکیٹ میں جا کے مختلف اشیاء، چاہے وہ سائیکل ہو یا یعنی اسکول میں بچوں کو بھیجنا ہو یا کوئی گھر کی کنسٹرکشن کرنی ہو، وہ اس کے قابل نہیں ہے. تو وہ مارکیٹ سے، یعنی جو مارکیٹ کا مطلب یہ ہے نا کہ خریدار اور بیچنے والے، تو ان دونوں کا جب انٹریکشن میں سے آپ کی آدھی آبادی نکل گئی ہے تو مارکیٹ کیا بچی ہے؟ اور جو بچی ہے مارکیٹ، وہ اس کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے. تو ہم جو اس وقت معاشی ٹرموائل اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری معاشی پالیسیاں ایسی ہیں جس میں یعنی ہماری جو مارکیٹ سائز ہے وہ شرنک ہو گئی ہے. اور اچھا، اب آپ آئیے کہ یہ تو جو سٹیزنز یا جو کنزیومرز یا بزنسز کے ہے پہ جو امپیکٹ. اب آپ دیکھیے کہ جو ویلتھ جنریٹ کرتے ہیں، جو بزنسز کر رہے ہیں، جو مارکیٹ میں نئی اشیاء لا رہے ہیں یا جو اشیاء پیداوار کے اس میں عمل میں مصروف ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے ساتھ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا نہیں، مطلب اس کی گہرائی میں جانا ہوگا، اور جسے کہتے ہیں نا ڈیپ ڈائیو کرنی ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے. اس کا 2-3 بڑے اہم نقطے ہیں ٹیکنیکل، لیکن وہ اگر ہم ہمارے بزنسز اور ہمارے عوام سمجھ جائیں کہ یہ جیسے آپ کہہ رہے تھے 26th امینڈمنٹ ہے، الیکشن کا ہے، تو یہ ہمارے وہ آپ سمجھیں کانسٹیٹیوشنل یا سیاسی مارکرز ہیں جن کے اوپر ہم جو سیاسی ٹرموائل ہے اس کو ہینگ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے معاشی بھی، چونکہ یہ ایک بڑا اسپیشلائز سبجیکٹ ہے، اس لیے یہ زیادہ عوامی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پورا نظام 26ویں ترمیم کے اوپر کھڑا ہے؟ جی وہ تو ہے،
لیکن میں معاشی جو اس کا جیسے یہ نظام 26ویں ترمیم پہ، اسی طرح سے معاشی نظام جو ہے نا وہ دو چیزوں پہ مطلب خاص طور پہ کھڑا ہوا ہے. ایک ہے پرائمری فسکل بیلنس اور دوسرا ہے 7th NFC ایوارڈ. یہ جو ہماری جو یعنی جو ہماری بزنس سول ملٹری ایلیٹ ہے، یہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے سیلف انٹرسٹ میں، لیکن اس کو کرتے ہوئے جو ابھی میں نے آپ کو معاشی صورتحال بتائی ہے اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ اس کے اوپر جا رہا ہے. یعنی اس نظام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس سے فائدہ مسلسل حاصل کرنے کے لیے تو آپ عوام کو اسکویز کر رہے ہیں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری سول ملٹری ایلیٹ ہے وہ اپنے فائدے کے لیے دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو مسلسل وہ نظر انداز کر رہی ہے یا مینیپولیٹ کر رہی ہے. ایک آپ نے کہا کہ نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہے جو 7واں تھا، اور دوسرا پرائمری فسکل بیلنس کی بات کی آپ نے. جی 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 ہاں، جی تو جی یہ جی اس کی ان دونوں کی ذرا اکٹھے وضاحت کیجئے کہ پاکستان، کیا یہ پاکستان میں کی جو معاشی بیماریاں ہیں اس کی بنیادی جڑ ہے اور کیوں ہے یہ؟ جی اچھا، میں پہلے آتا ہوں پرائمری فسکل بیلنس، اور اس کو سمجھانے کے لیے اس کو ذرا ڈیفائن کرتا ہوں. آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کو ایک اچھے انداز سے ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا، وضاحت کر دیجیے گا. میں پہلے وضاحت کر دیتا ہوں آپ سے چلے پہلے، ٹھیک ہے. کیونکہ تاکہ لوگوں کو پھر سمجھنے میں، ریلیٹ کرنے میں آسانی ہو کہ جو پرائمری فسکل بیلنس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو، اس کو اگر دیکھیں حکومتی اخراجات ہوتے ہیں، پھر حکومتی آمدنی ہوتی ہے، مگر اس میں قرضوں کی جو ادائیگیاں ہیں وہ شامل نہیں کرتے ایک اصول کے طور پہ. کیونکہ اس طرح سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ حکومت کے موجودہ ذرائع آمدنی ٹیکسوں سمیت کیا اس کے تمام جاری اخراجات پورے کرنے کے لیے کافی ہیں یا نہیں ہیں. یعنی آپ تمام حکومت اخراجات کر بھی لے، اس کے بعد بھی اس کے پاس کچھ مالی وسائل بچ جاتے ہیں جو کہ اپنی وہ دوسری کمٹمنٹس کے لیے، چاہے اگر قرضوں پہ کی قسطیں ادا کرنی ہیں وہ ادا کر دے. کچھ اس طرح کی بات ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر ہمارا پرائمری فسکل بیلنس پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرض واپس کر سکتے ہیں، اور اگر پرائمری فسکل بیلنس نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مزید قرضہ لینا ہے قرضہ واپس کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں ڈیٹ ٹریپ. یہ ناظرین بڑا اہم نقطہ ہے، یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آتا ہوں، اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ ہم اس وقت یعنی اس سال نہیں، مطلب پچھلے کئی سالوں سے IMF پروگرام میں ہیں، اور IMF پروگرام کا یعنی کئی ڈائمینشنز ہیں، لیکن ایک جو مطلب ایک بڑا فنڈامنٹل ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے اس ملک کا جب وہ IMF پروگرام میں جاتا ہے کہ وہ ڈیفالٹ نہ کرے اور قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں رہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب یہ عام طور پہ جو پروگرام ڈیزائن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے جس کی وجہ سے حکومت اور جو ملک ہے وہ قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لہٰذا ایک پیریڈ کے لیے وہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ پروسیس سے گزرتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سالونٹ ہو جائے، یعنی قرض واپس کرنے. اب جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جو مئی 2025 میں جو IMF کا ڈاکیومنٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں کہ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2030 تک 4.5% ہوگا. اچھا. یعنی ہماری جو گروتھ ریٹ ہونی چاہیے 7-8% وہ نہیں ہوگی، وہ ہوگی مسلسل 4.5%. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو پرائمری فسکل بیلنس ہے 2030 تک وہ 2% آف GDP ہے، اور 2031 کے بعد وہ 1% آف GDP ہو جائے گی. اب اس کو کہتے ہیں گروتھ سپریشن، اور یہ بیسکلی جو قرضوں کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے ڈیٹ ٹو GDP ریشیو، یہ 77% سے کم ہو کے 64% ہو جائے گا 2030 تک. اب یہ جو میں نے بھی جو نمبرز دیے ہیں ان کا مطلب کیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے اپنے فریم ورک میں، جس کو وہ کہتے ہیں میڈیم ٹرم بیس لائن مائکرو اکنامک فریم ورک، ہم مسلسل اسی کیفیت میں رہیں گے قرض واپس کرنے کی. اچھا. اور یہ قرض واپس کرنے کا جو پچھلے سالوں میں ہم نے قرض لیا ہے، اس کا جو واپسی کا سلسلہ ہے، ڈیٹ سروسنگ کا سلسلہ جو ہے، وہ 2030 تک جاری رہے گا. اور ہم یہ جو جس کو فسکل آسٹیرٹی کہتے ہیں، یا جو ایک ٹائٹ سچویشن ہے، یہ ابھی آئندہ 4-5 سالوں میں مزید رہے گی. یہ لیکن یہ تو آئی تو ایم ایف، یہ تو حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بس پاکستان ابھی اڑان میں ہے، جبکہ آئی ایم ایف کے اگر جو دیکھ لیں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹائٹ سے صورتحال میں رہیں گے. تو وہ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا جو ڈاکیومنٹ ہے؟ نہیں، جو آئی ایم ایف کے ڈاکیومنٹ ہے نا، وہ نمبرز اور وہ یعنی ایک مستند چیز ہے. اوکے. وہ ہوائی باتیں نہیں کر رہے. اچھا، اور وہ ہوائی سارا باتیں ڈیٹا دوسری طرف ہو رہی ہیں. جی، یہ کہنا ضروری نہیں ہے لیکن آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. ہم، وہ یہ جو ڈیٹا یا جو کچھ ہے، یہ حکومت پاکستان کی اجازت اور منشا کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے ان کی ویب سائٹ پہ. تو یہ ایک آئی ایم ایف کا ان کے پاس چونکہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے، وہ کرتے ہیں یہ سارا کام، لیکن اس میں سارے جو معاشی اعداد و شمار ہیں، وہ سب حکومت پاکستان ہی پرووائڈ کرتی ہے. تو مقصد میرا جو بیسک میسج ہے اس ساری بات کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جو مشکل معاشی صورتحال ہے، وہ ابھی جاری رہے گی آئندہ 4-5 سال تک. یہ بات ہوگی پہلی بات. اچھا، دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا حکومتی نظام ہے، یعنی جو اگر آپ دیکھیں کہ جو حکومت پورے پاکستان سے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، اب کیونکہ میں چاہوں گا کہ ایک تھوڑا سا نمبرز کے ساتھ بات کروں تاکہ بات ذرا سمجھ میں آئے. تو حکومت پاکستان جو پورے ملک سے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، وہ 19 ٹریلین روپیز ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ 19 ٹریلین جو ہیں، جو وفاقی حکومت کا خرچہ ہے جو انہوں نے بجٹ پریزنٹ کیا ہے، وہ 17 ٹریلین ہے. تو ہمارے 2 ٹریلین اگر ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو 2 ٹریلین روپیز بچتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ لیکن وہ ایسی بات سیدھی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا تھا، وہ 7th NFC ایوارڈ 2010 میں اناؤنس ہوئی تھی. تو اس میں جو ایک بہت یعنی ایک اس نے وفاقی حکومت کا جو ریونیوز اور ایکسپینڈیچر کا سلسلہ تھا، اس کو بالکل ڈسٹرب کر دیا اور امبیلنس کر دیا. پہلے 2010 سے پہلے وفاقی حکومت کا میں اب رفلی کی بات کر رہا ہوں، 57% شیئر تھا. 7th NFC 2010 میں اناؤنس ہوا تھا، وہ صوبوں کو ہو گیا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ حکومت پاکستان نے پورے پاکستان سے جو اکٹھا کیے پیسے، وہ 19 ٹریلین روپیز ہیں. ان 19 ٹریلین میں سے 8 ٹریلین جو ہے وہ صوبوں کو جا رہا ہے. 8 خرب. 8 خرب روپے وہ صوبوں کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی؟ 8 خرب جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے، قرضے کی واپسی میں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ ہو گیا 16 ٹریلین. اس کے بعد وفاقی حکومت کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو چونکہ کوئی بچتا نہیں ہے تو وہ تقریباً 3 ٹریلین کا قرضہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ اور یہ کوئی اس سال نہیں ہو رہا، یہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے. اور اسی لیے ہمارا جو قرض کا حجم ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، مسلسل بڑھ رہا ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ قرضوں کی واپسی کے لیے ہم اپنی جو عوام پہ جو اس کا بوجھ ڈال رہے ہیں، مختلف شکلوں میں بوجھ ڈالا جاتا ہے، وہ پچھلے سال کے جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا،
وہ انتہائی غیر معمولی بجٹ تھا کہ تقریباً 55% جو ہے اس کے اندر انہوں نے گروتھ کا یعنی ٹیکسوں اوور آل مجموعی ٹیکسز کا گروتھ نمبر رکھا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کیونکہ یہ ایک بڑے نیرو انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی جو ریکوائرمنٹ ہے قرض واپس کرنے کی ہم نے وہ ہر حال میں پوری کرنی ہے، لیکن اس کا جو معاشی امپیکٹ ہے پورے پاکستان میں اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. اچھا، اس میں تو بنیادی معاشی طور پہ امپیکٹ یہ ہوا ہے. حکومت کے وزیر اور آئی ایم ایف ان کا بنیادی مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں تاکہ حکومت جو ہے اپنے قرضے واپس کر سکے، یا پھر ان کو مزید قرضے لیں، قطع نظر اس کے کہ اس کا عوام کی صحت پہ، مالی صحت پہ، اور بلکہ اصل فزیکل صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے. یہ مطلب بظاہر ایسے لگتا ہے، اور اس میں جو چیز نوٹ کرنے کی ہے جو میں نے شروع میں بتایا تھے کہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے، اس کا ایک دو اور بڑے خطرناک پہلو ہیں کہ پاکستان میں جو نوجوان یا جو مڈل ایج لوگ ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں وہ مائگریٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ جو بزنسز ہیں ان پہ اتنا زیادہ ٹیکس لگ گیا ہے کہ اب ان کے لیے یہ تقریباً جینیون بزنس ایکٹیویٹی کرنا تقریباً ناممکن ہے، اتنے ہائی ٹیکسز 55-60% کے قریب. تو وہ مائگریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے باہر مائگریٹ کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جو آپ کی ویلتھ جنریشن یا جو آپ کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو اچھی تنخواہ اور اچھا بزنس کر کے ٹیکسیبل بریکٹ میں ہوتے ہیں، وہ جو بیس ہے وہ شرنک ہو رہی ہے. تو ایک ہماری بیس جو ایگزسٹنگ بیس ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ اس ٹیکس کا جو بوجھ ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ انفارمیلٹی کی طرف جا رہے ہیں، یہ ٹیکس کے نظام سے باہر نکل رہے ہیں. بلکہ وہ اچھا آپ نے اس طرف توجہ دلائی، وہ تو کہتے ہیں اب اے ٹی ایم سے آپ ٹرانزیکشن کریں گے اس پہ بھی پیسے لگیں گے، کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گے اس کے بھی غیر معمولی سروس چارجز ہیں. تو آپ تو وہی بات کی تصدیق کر رہے ہیں اس خدشے کی کہ بنیادی طور پہ یہ لوگوں کو کیش کاروبار کی طرف زیادہ راغب کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بینکنگ چینل کے ذریعے، پلاسٹک منی کے ذریعے کام پہ انہیں آمادہ کریں. یعنی بلیک کاروبار کو یہ پھر زیادہ فروغ مل رہا ہے اس کے ذریعے ان پالیسیوں سے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن خالی یہ بات نہیں ہے، ایک اور چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ کیونکہ اتنا پریشر ہے حکومت پہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا کہ اب انہوں نے جو ٹیکس کا نظام بنایا ہے اس بجٹ کے اندر، اس سے جو ہمارے جو چیمبرز ہیں اور جو بزنسز ہیں وہ چیخ اٹھے ہیں. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں کہ سیالکوٹ چیمبر نے یا لاہور نے یا کراچی میں اور مختلف شہروں کے جو چیمبرز آف کامرس اور انڈسٹری ہیں وہ سراپا پروٹیسٹ احتجاج کر ہے. رہے ہیں. اور یعنی وہ ایک مطلب کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم بزنس بند کر کے چابی آپ کو دے دیتے ہیں. اچھا، اب وہ کیا رہے ہیں، مطلب مسئلہ کیا ان کا؟ ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پہ تاجر برادری کو، چیمبرز جتنے بھی ہیں ان کو مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ جی ہاں، اچھا دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اکانومی جو فنڈامنٹل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹڈ ہو. جو بزنسز چیزیں را مٹیریل یا جو چیزیں خرید رہے ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ ہو، اور جو چیزیں سیل کر رہے ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ ہو، جو کاروبار کا نفع یا نقصان ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہو، جن لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں وہ بھی ڈاکیومنٹڈ ہو. یہ بات اصولی طور پہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ ہوتا ہے. وہ جیسے 26 امینڈمنٹ ہے یا جس کا کے پی اسمبلی کے سینٹ الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ ایک زور زبردستی کے ساتھ میں سعودی عربیہ میں اپنی نوکری کے سلسلے میں 22 سال رہا ہوں، تو 2014 یا 15 کی بات ہے کہ انہوں نے جی ایس ٹی کا نظام انٹروڈیوس کیا. آپ یقین کریں ان کو 2 سال لگے اس نظام کو انٹروڈیوس کرنے میں، اور انہوں نے کیا یہ کہ وہ جو نظام لا رہے تھے وہ انہوں نے جو کنسلٹنٹس تھے، ٹیکس کنسلٹنٹس وغیرہ یا لائرز،
ان کو پہلے ٹرین کیا, مختلف چیمبرز میں جا کے پورے سعودی عربیہ میں انہوں نے جو نیا نظام آ رہا تھا اس کو سمجھایا اور ان کو بتایا کہ یہ آپ کا فارمیٹ ہوگا, یہ پیپر ہوگا, اس طرح سے آپ سارا کچھ کریں گے. تو انہوں نے اس 2 سال لگائے اس نظام کو ایکٹیو کرنے میں. ہمارے اس بجٹ میں یہ ہوا ہے کہ یک انہوں نے اس طرح کا نظام انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ جہاں پہ یعنی جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں وہ نظام جو ہے انہوں نے اس کو ٹھک سے لاگو کر دیا ہے. نہیں، لیکن ایک بات تو ہمیں آپ کو ماننی پڑے گی کہ یہاں تو مختلف حکومتوں کے دوران کوشش کی گئی ہے کہ ڈاکیومنٹ کی جائے، ہر چیز ڈاکیومنٹس کے ذریعے ہو، بینکنگ چینل کے ذریعے ٹرانزیکشنز ہوں، لیکن ہر مرتبہ ایون جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بڑی زوردار مہم چلی تھی کہ جنرل سیلز ٹیکس تمام دکانوں پہ لاگو کیا جائے، لیکن وہ شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہو گئی تھی. ابھی بھی تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 لاکھ سے زیادہ ٹرانزیکشن کی جو پابندی لگائی ہے کہ 2 لاکھ سے کوئی بھی زیادہ سودا ہو تو وہ بینک کے ذریعے ہونا چاہیے. تو تاجروں کو اس بات پہ بھی اعتراض ہے. تو تاجروں کا بھی تو ایک قصور تو ہے نا اس میں کہ مسلسل مزاحمت کر رہے ہیں ڈاکیومنٹیشن کی. نہیں, یہ ایک عمومی بات تک تو بالکل صحیح ہے, لیکن آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ ریالٹی کیا ہے. اب اگر مثلا کوئی کاروبار کر رہا ہے مرغی کا اور اس کے وہ شیڈ ہیں اور وہ مرغیاں ہیں, وہ وہاں پہ کام ہسٹوریکلی جو کام کرنے والے ہیں وہ ان کا نہ بینک اکاؤنٹ ہے نہ وہ ٹیکس نیٹ میں ہے, وہ سارا کام کیش میں ہوتا ہے. وہ اگر کسی ہول سیل کو دیں گے اور وہ ہول سیل والا آگے ہوٹلز کو اور سب کو پرووائڈ کرے گا مرغیاں, اور بیسکلی انہوں نے ریسٹورنٹس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے کہ آپ بیسکلی ٹیکس کلیکشن ایجنسی ہیں, تو وہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ جو ہول سیل میں مرغیاں بیچ رہا ہے یا جو جہاں مرغیاں جو فارمز ہیں وہ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں. یہ کام تو ایف بی آر یا حکومت کا ہے. آپ ریسٹورنٹ کو کیسے ذمہ دار بنا سکتے ہیں؟ اسی طرح سے جو گرینز کی مارکیٹ ہے جہاں پہ وہ سارا مطلب فروٹ آتا ہے یا گرینز آتا ہے, یہ مطلب بڑے ہمارے بڑے میسو کاروبار ہیں مختلف شہروں میں, وہاں پہ یہ سارا کام کیش میں ہوتا ہے. تو بیسکلی یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی یک آپ لاگو کر دیں یہ اس طرح کا نظام, جبکہ مارکیٹ ریالٹی جو وہ سارا کیش پہ ہے, اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں نہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے نہ کوئی ان کو اس مطلب جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کی سمجھ ہے. اب دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ جو فارمل سیکٹر میں لوگ کاروبار کر رہے ہیں, یعنی جو ٹیکس پیئنگ ہے, جو سیلز ٹیکس دے رہے ہیں, رجسٹرڈ ہیں, یہ وہ نان کمپلائنس کا سارا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے, اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے جو نظام بنا ہے انٹروڈیوس ہوا ہے آپ نے نہیں فالو کیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے اور آپ پہ کرمنل پروسیکیوشن ہوگی اور آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. تو جو تاجروں کا احتجاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں, ہم ان پٹ لے رہے ہیں مارکیٹ سے, ہم کیسے گارنٹی کریں کہ جو جس شخص سے ہم مال خرید رہے ہیں وہ ہمیں رجسٹرڈ ہو. یہ ہمارا کام نہیں ہے, ان کی رجسٹریشن اور ان کا جو پیپر ورک ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ کام آپ جا کے کریں. تو بیسکلی کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب آپ اس طرح کا نظام کرتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو سعودی عربیہ کی مثال دی, وہ گریجولی ہوتا ہے, یک لاگو نہیں ہوتا, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں, اور اس کو آپ آسانی کے ساتھ ایک اس میں ٹیکس ریٹ بھی لو ہو, پیپر ورک بھی سمپل ہو, اور جو آپ کی مارکیٹ کی کنڈیشنز ہیں جس میں سپلائرز ہیں ان کی سمجھ اور ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہو. تو اب ایک قسم کا آپ یعنی جو میں نے سنا ہے لوگوں سے, تو یہ قسم کا ریبیلین کی طرف چلے گئے ہیں, یعنی یہ بالکل ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور بڑے ان کے وہ جذباتی بیانات ہیں. تو یہ میری نظر میں ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ یہ یعنی جو مارکیٹ ریالٹیز ہیں اس سے کنسسٹنٹ نہیں ہے, اور ایک
جیسے ہم سیاسی معاملات میں فورسفلی امپوز کرتے ہیں کوئی چیز، ہم اسی طرح سے ٹیکس کے نظام کا یہ جو نظام ہے اس کو فورسفلی امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں جناب، بہت بہت شکریہ۔ اب زبیر صاحب نے آخر میں خود ہی تمام بات چیت کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے، وہ یہ کہ ٹیکس کم ہونے چاہیے تاکہ زیادہ لوگ ٹیکس دینے پہ آمادہ ہوں، اور یہ تمام جو پروسیس ہے یہ بتدریج ہونا چاہیے۔ اس میں بہت جی سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، ان کو آمادہ بالکل کرنے کی اس بات پہ ضرورت ہے، اور تیسری بات یہ کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو خود بھی آمادہ ہونا پڑے گا، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں مثال بننا پڑے گا۔ آپ نے سعودی عرب کی مثال دی زبیر صاحب، تو وہاں پہ اصل میں ایک بادشاہ ہے، پاکستان میں تین چار بادشاہ ہیں، تین چار گھرانے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں امپلیمنٹیشن آیا واقعی ہو بھی سکے گی کہ نہیں، کیونکہ کاروبار بھی انہی بڑے بادشاہوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ زبیر صاحب، اور جو آپ نے حل بتایا ہے وہ بہت سمپل سا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے، اس کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹیکسوں میں کمی کرنی چاہیے، اور تمام کام اگر بتدریج انداز میں ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکے۔ بہت بہت شکریہ جی۔